नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक नए हफ्ते के आगाज़ में ऐसा लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पे कामयाबियाँ हासिल करते नज़र आती है। अगर एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेस 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुँचते हैं, एक बहुत ही कामयाब मैसेज अफ़गानिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, तो दूसरी तरफ अफ़गान पीस प्रोसेस में ख़ासी पेशरफ्त होते हमें नज़र आती है। और फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि पेरिस में जहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग है आज, वहाँ से भी कम अज़ कम ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने के गिरने के चांसेस जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। क्या फ़ॉरेन पॉलिसी में जो कामयाबियाँ मिल रही हैं इमरान खान की हुकूमत को, वो डोमेस्टिक और दाखिली सियासत में उनकी मदद कर पाएंगी, जहाँ हुकूमत को मसलसल तनकीद का सामना है। और ऐसा लगता है गुज़श्ता चंद दिनों की अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, जिस तरह से हुकूमत मीडिया के ख़िलाफ़ जो है जहर उगल रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अब हुकूमत अपना एनिमी नंबर 1 समझती है। तो क्या डोमेस्टिक मामला में भी हुकूमत कोई कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, पंजाब के हवाले से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, उनके स्पोक्स पर्सन के हवाले से आपने उनको स्क्रीन पे बहुत देखा। आज बहुत दिनों के बाद किसी टेलीविज़न स्क्रीन पे डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये भी हम इनसे पूछेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, कमेंटेटर, एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे मलिक अहमद खान साहब जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के और इससे पहले पंजाब हुकूमत के तर्जुमान रह चुके हैं, मुझे लाहौर से मलिक अहमद खान साहब ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब से शुरू कर सकूँ, डॉक्टर साहब आप बड़ा अरसा गुम रहे, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के अच्छा ही काम कर रहे थे वहाँ पे आप, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आप पसंद नहीं आए, फिर आप गुम हो गए टेलीविज़न स्क्रीन से, अब आप दोबारा वारिद हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोईद। एक्चुअली ये तो कैप्टन की चॉइस होती किसको कहाँ खिलाना है। बुज़दार साहब और मैं दोनों ही नए थे। खान साहब ने कैप्टन है, कैप्टन तो इमरान नहीं, मेरे कैप्टन तो इमरान खान है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुज़दार साहब और मैं दोनों ही नए थे, आवाम के लिए नए चेहरे थे। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर कैप्टन ने उनकी ड्यूटी लगाई, मुझे उनके साथ उनके स्पोक्स पर्सन की लगाई, और जब उन्हें मुनासिब लगा कि मैं शायद वहाँ पे बेहतर काम नहीं कर रहा या यहाँ बेहतर करूँगा या वहाँ से यहाँ ज़्यादा बेहतर करूँगा, तो ही कॉल्ड मी हियर इन द पैनल। कि इमरान खान ने आपको वहाँ रिट्रीव कर लिया? जी, मुझे खान साहब ने रिट्रीव किया। और तासुर तो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने फारिग कर दिया आपको। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी रिजर्वेशन खान साहब को बताई हो, जब लोग टीम में काम करते तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में होता है। पॉसिबल है कि चीफ मिनिस्टर मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड ना हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है। वैसे कैसा पाया उस्मान बुज़दार साहब को? सारा पाकिस्तान तो लट लेके उनके पीछे पड़ा। देखिए, वजह यह है कि वो मेरे जो लीडर हैं उनकी चॉइस है। मैंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरा ख्याल 11 तारीख को, और मैंने तब ये कहा था कि वो जब तक खान साहब उनके पीछे हैं, मैं कोई शौक से तो उनकी स्पोक्स पर्सन करना नहीं गया था, मेरी ड्यूटी लगी थी मेरे लीडर की तरफ से, इसलिए मैं वो काम कर रहा था। जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि अब आप आके फेडरल में काम कीजिए, मैंने यहाँ काम किया। तो बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में, तो हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली जैसे आपने सवाल किया, मीडिया का जब मैं भी गया था वहाँ पे, तो एक पंचिंग बैग था पंजाब। शुरू में बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बुज़दार साहब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। अभी भी है? अभी कम से कम उस तरह से नहीं है पंजाब हुकूमत के ऊपर, क्योंकि पंजाब हुकूमत को भी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों का उनका मेरे ख्याल में कंफर्ट लेवल आ गया चीज़ों के ऊपर। डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी, दूसरी चीज़ें बेहतर हुई। उसके साथ साथ मीडिया को भी समझ आई कि कहाँ पे तनकीद करनी कहाँ नहीं, और तो एक शनासाई हुई। पहले तो बुज़दार साहब पे ये तनकीद थी कि लोग उन्हें जानते नहीं थे, तो इसलिए तनकीद इनको क्यों बना दिया चीफ मिनिस्टर। और लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह जानने लग गए, अब बहुत अच्छी तरह जानने लग गए, कम से कम उस टाइम के लिहाज से। अब रही बात जो आपने एक आपका इंटरेस्टिंग सवाल था, और वो ये था कि परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस जज करनी होती है, मेरी परफॉर्मेंस भी, बुज़दार साहब की भी, जो टीम लीडर हैं उन्होंने, टीम लीडर इमरान खान है। मेरे लिए खुशी की बात यह कि वो मेरी परफॉर्मेंस से खुश थे खान साहब, और इसलिए वो मुझे फेडरल में लेके आए, अपने पास अपने साथ काम करवा रहे हैं। तो दैट इज़ द मैन आई वांटेड टू वर्क फॉर, एंड दैट इज़ द मैन आई एम वर्किंग विद। जनाब अंसार अब्बासी साहब की जो बुज़दार साहब को पंजाब के हवाले से चाइनीज़ टॉर्चर टेस्ट है, उसे आप समझते हैं कि शहबाज साहब ने पूरा कर लिया आपके सामने? देखिए, जो इन्होंने वैसे जो इनिशियली जैसे एक्सप्लेनेशन दी ना, तो उसमें वैसे मैसेज
ان کا بڑا اچھا تھا جو سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن آگے چل کے جس طرح کی انہوں نے بات کی نا، تو ظاہر ہے وہ ایک پارٹی پالیسی ہے کہ آپ پبلکلی آپ وزار صاحب کو مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے، بیکاز کیپٹن نے جیسے یہ کہتے ہیں ان کے کپتان ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پہ لگایا. سو جیسا بھی ہے آپ ان کے بارے میں، ان کے گرے ایریاز کے بارے میں، ان کی انیفیشنسی کے بارے میں، یا جو کیمرے کے بیونڈ یہ لوگ بات سارے کرتے ہیں، تقریباً سارے کرتے ہیں، تو وہ بات ظاہر ہے پبلکلی نہیں کرنی چاہیے ان کو. وہ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے. آپ کو سے کیا سمجھ آتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سارے پاکستان کی تنقید لے کے عثمان بزدار صاحب کے پیچھے کیوں کھڑے؟ دیکھیں میں ویسے گوسپنگ اس کے بارے میں بہت ہوتی ہے، میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا. مجھے وجہ بھی ویسے نہیں پتہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک ضد ہے جو کہ ان کی پارٹی کو ڈیمیج کرے گی، جو کہ پنجاب کو ڈیمیج کر رہی ہے، گورننس کے لحاظ سے ڈیمیج کر رہی ہے. تو وجہ جو بھی ہے، چونکہ مجھے اس کا وجہ کا ایکچوئل وجہ کا نہیں پتہ، حالانکہ گوسپنگ بہت کچھ ہوتی ہے، بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس پہ تو میں جاؤں گا نہیں. بٹ انفارچونیٹلی خان صاحب کا جو وزار صاحب کے اوپر جس طرح کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہ جی اسی کے اوپر بیٹ لگانی ہے اور انہوں نے یہ ڈیلیور کر رہا ہے. آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ اس طرح سے وہ ڈیلیورنس ہو سکتا ہے. مالک احمد خان صاحب السلام علیکم. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بالآخر عثمان بزدار صاحب ہیز بیکم دا اسٹرانگ مین آف پنجاب فائنلی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ عثمان بزدار صاحب اسٹرانگ مین آف پنجاب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ تاثر لارجلی ابھر رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ مین آف پنجاب ضرور ہیں. ایک تو شاید ان کی اپنی بطور چیف منسٹر ایک کوئی خاص انیشیٹو اپنی ان کی ذات کا بھی ہونا چاہیے تھا ادر دین واٹ پرائم منسٹر سیز، کیونکہ ان کی ایک اپنی آئینی حیثیت ہے اور صوبے کے سربراہ ہیں، تو ہم کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو تو فیل نہیں کر سکتے. یہ بھی تاثر لارجلی ہے کہ بلکہ اس کی تو ایویڈنس بھی ملتی ہے کہ وفاق سے صوبے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور تیسرا معاملہ ان کا شاید اب یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہ اپنی ایک پوزیشن لے کے کام کرتی ہے، اور چیف منسٹر اس میں بہت زیادہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے. لیکن جو ان کی ایکسیکیوشن عام تھی بیوروکریسی نے تو بنیادی طور پہ اس حکم پر عمل درآمد کرنا ہے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوں گے. اگر کوئی بڑا منصوبہ دینا ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہو سکتا ہے، بیوروکریسی اپنے طور پہ تو نہیں لے سکتی. ڈاکٹر شہباز گل پنجاب میں رہے، انہوں نے بڑے اور وہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی سر. نہیں یہ ایک ہمیں بطور اسمبلی کے رکن کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پی جو فیصلے. جی میں جی ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار عثمان بزدار آپ یہی کہہ رہے ہیں ایک بھلے مانس آدمی ہیں، لیکن ان کی گورننس پر بڑے کوسچن مارکس ہیں. ان کی ابیلٹی ٹو لیڈ ایز چیف منسٹر پہ بھی کئی سوالیہ نشان ہیں، اور ان سے جو معاملات ہیں وہ اب بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یا وفاق کنٹرول کر رہا ہے اور بیوروکریسی کے ذریعے ڈائریکٹلی وفاق سے چلائے جا رہے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ تھا کہ ایک چیف منسٹر کیسے پرفارم کریں گے، اس کا بھی احترام میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر شہباز صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تاثر ابھر چل رہا ہے کہ جو ایک پاورفل بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پی، ان کو اب اسلام آباد ہی بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کو تمام احکامات یہیں سے ملتے ہیں، سینس آف ڈائریکشن یہاں سے ملتی ہے. عثمان بزدار صاحب کو ایک آپٹکس کے لیے کاسمیٹک طور پر ایک چیف منسٹر وہاں پہ، کیا مجبوری کیا ہے کہ اتنا بڑا ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے معید، بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ میں نے 1 سال تقریباً کام کیا. لوگوں کی بہت ساری کنفیوژنس ہیں بہت سارے ایریاز کی، کیونکہ ہمیں عادت ہے، ہماری ہیومن بینگز کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو چیز ہمیں لگ رہی ہے ہم چینج کو ریئیکٹ کرتے ہیں. اب پہلے وہاں پہ چیف منسٹر تھے کہ جو اگر میں عباسی صاحب ماشاءاللہ ون آف دا موسٹ سینئر جرنلسٹ، ان سے اگر میں کہوں کہ 10 سیکنڈ میں مجھے پنجاب کے 5 منسٹرز کے نام بتائیں یا 6 کے، تو رانا ثناء اللہ، رانا مشہود اور شاید ملک صاحب کے علاوہ انہیں کوئی نام یاد نہ آئے. تو پہلے بھی چیف منسٹر ہی نظر آتے تھے صرف ایک. پیپل وانٹ ٹو سی دیٹ کہ وہ چیف منسٹر رات کو سوئے اٹھے اور کہے میں نے اورنج ٹرین بنانی ہے.
ایک ایسے ملک میں جہاں ان کی گورنمنٹ میں ہر سال یہ 450 بلین 464 بلین سرکولر ڈیٹ ایڈ ہو رہا ہو گیا. اب زیادہ منسٹرز کے نام لوگوں کو میں بتا دوں. ہاں بالکل, آپ کو یاسمین راشد کے نام کا پتا ہے سب کو, آپ کو مراد راز کے نام کا سب کو پتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, سب کو پتا ہے کہ اسکول کا کون. یہ چیف منسٹر جو میاں اسلم اقبال کا میاں اسلم اقبال کا پتا ہے, آپ ہاشم جوان بخت کا سب کو پتا ہے. تو اب آپ کو ایمرج ہوتے ہوئے نئے, دیٹ واز دا پرومس وچ عمران خان میڈ ود دا پیپل آف پاکستان. ینگ لوگوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ود ان 1 year he made me somebody known to every household. That is the promise. He brought me from Chicago all the way. I was somebody جو ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. ملک خان بھی ایک نون ہاؤس ہولڈ بن گئے. نہیں, ملک احمد خان تو ماشاءاللہ بہت پرانے پولیٹیشین ہیں, ان کی فیملی پولیٹکس میں ہے. جب شہباز شریف صاحب نے ان کو اسپوکس پرسن بنایا تبھی ویزیبل ہوئے. نو, بٹ دا پرابلم از کہ اور کتنے منسٹر ہیں, یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تو میں کمپلیٹ کر لوں سر. بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک دن سوچا میں نے اورنج ٹرین بنانی ہے. اب اورنج ٹرین جو ہے وہ اس ٹائم پہ پنجاب گورنمنٹ کے گلے میں ایک بوجھ پڑا ہوا ہے. اگر اس کو چلاتے ہیں تو 285 روپے کرایہ رکھنا پڑے گا اس کو بغیر کسی سبسڈی نہ دینی پڑے. اس میں بھی سن لیجیے گا, اس میں بھی 6.5 ارب انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا سال کا, اس سود پہ جو لے کے ٹرین بنائے گی 6.5 ارب. اور اگر اس کی 50 روپے ٹکٹ رکھی جاتی ہے تو 11 ارب کا اس میں گھاٹا پڑے گا اس ٹرین میں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس کتے کے کاٹنے کی ویکسین پورے پنجاب میں لوگوں کے پاس نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی پوری نہیں ہے اس طرح سے, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کی. جہاں پہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ اسکولوں میں نہیں ہیں, اسکولوں کی چھتیں نہیں ہیں, وہاں پہ ایک شہر میں ایک ٹرین اتنی ایکسپینسو آپ بناتے ہیں جو چل نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ عادات پڑ گئی. میں آپ کو آج میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں 3 گھنٹے کم از کم پرائم منسٹر نے وہ انرجی پہ میٹنگ لی. سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ جو عذاب ہمارے گلے میں یہ IPPs کا ڈال کے گئے اس سے ہم کیسے نکلیں. سرکولر ڈیٹ کا انہوں نے, جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی مئی میں, انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا. کیا موہید صاحب آپ کے میں کوئکلی صرف ختم کر رہا ہوں, ان کے پاس بھی کچھ پیسے پڑے ہوں گے, آپ کے پاس بھی. ان کی بیگم اگر ان کی لاکھ روپے سیلری ہے ساری باہر دے دیں کسی کو, غریب کو, یہ دینے دیں گے. انہوں نے بچوں کی فی بھی دینی ہے. جون جولائی اگست جب یہ مئی میں جا رہے تھے, انہوں نے 10 روپے والا یونٹ کسانوں کے لیے, فارمرز کے لیے 5 روپے 50 اس پہ ملک صاحب ہمارے ساتھ بغیر سبسڈی دیے, بغیر بجٹ میں ایڈجسٹ کیے. ہم اس کو ابھی بھی کنٹینیو, لیکن وہ پیسہ کسی نے تو دینا ہے. آپ نے بہت سے الزامات لگائے. شہباز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہیں. جی ملک احمد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ اورنج لائن پہ جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بات کی تو میں تھوڑے سے جو فیکٹس ہیں وہ اسٹریٹ کر دوں. یہ ڈاکٹر شہباز گل کو پتہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ میں 7 سال کا گریس پیریڈ ہے. نمبر 1, یہ ڈاکٹر شہباز گل کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کاسٹ افیکٹونیس فیزیبلٹی کی رپورٹ پہ جتنی سیونگ آپ پیٹرول اور ٹائم کی کنزمپشن کے اعتبار سے روڈ سے اٹھا کے آپ اس میٹرو اور ٹرین کے سسٹم میں ڈال رہے تھے, تو اورنج لائن نے دنیا کے جو ایکسیپٹڈ ٹیسٹس ہیں ان کے مطابق اس پہ اپروول ریٹنگ لی, اور تب جا کر ایگزم بینک سے ہم نے قرضہ لیا. یعنی جتنی سیونگ ہم فیول کی مد میں کرتے, اور ٹائم اس کا ایک ایڈیشنل فیکٹر تھا, اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, اور جو لون obtain کیا گیا دنیا کے سب سے سستے نرخوں پر لیا گیا. اور جب تک 7 سال میں اس کو ہم پے بیک کرنے کی بات, اب ان کی مرضی ہے. ہم نے جب اس کی سبسڈی کی ریشیو بھی نکالی تھی تو ہم نے فیول کنزیومڈ اور ٹائم سیفڈ کے اعتبار سے نکالی تھی. اگر یہ نہیں دینا چاہتے تو ان کی سویٹ ول ہے, یہ نہ دیں. یہ ریسورسز کا رخ غریب آدمی کی طرف نہیں موڑنا چاہتے, یہ ان کی سویٹ ول ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزم بینک سے لیا گیا لون جس میں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی دینی پڑے گی بہت زیادہ ویلیو, سر مجھے 11 ارب روپے کی سبسڈی. ڈاکٹر صاحب دیکھ سر, میں تو آپ کو کرسٹل کلیئر پوائنٹ وائز جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ان کا جواب دے رہا ہوں. آگے ان کی اپنی مرضی ہے, آج یہ حکومت میں ہیں, یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزم بینک 11 ارب روپے کی سبسڈی نہیں دینی پڑے گی استعمال کر سکتے, اگر یہ نہ دیں تو ان کی مرضی ہے, یہ کوئی بائنڈنگ تھوڑی ہے ان پہ. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو وسائل ہیں, اگر ایک امیر آدمی ایک ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں سفر کرتا ہے تو اگر 5-6 ارب روپیہ لگا کر آپ, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان ٹیکسز کے ساتھ جو آپ نے عوام پر خرچ کرنے ہیں تو یہ کچھ جرم سرزد ہو جائے گا, ناٹ ایٹ آل سر. دین آپ کو اپنے ڈاکٹر صاحب انہی باتوں پر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں. ذرا انصار عباسی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لے گا. بڑی پیشنس کے ساتھ آپ نے یہ دونوں کے ساتھ یہ بحث
ذرا انصار عباسی سے وقت کامنٹ لینا ہے بریک سے پہلے. جی انصار عباسی. ڈاکٹر صاحب میں please, گل please, صاحب سے please, یہ کہوں گا کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے کہ لنڈن کا انڈر گراؤنڈ جو ہے اس کو کتنی سبسڈی دی جاتی ہے, جو سب وے ہے ٹوکیو کا اس کو اینول کتنی سبسڈی ملتی ہے, نیو یارک کا جو انڈر سب وے ہے ان کو کتنی سبسڈی ملتی ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بڑے, اس کے اوپر ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ پرسو کرنے چاہیے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے, اسلام آباد میں میٹرو بننے سے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگ سفر کرتے تھے ویگنوں کے اوپر, اور ایک پیسے کی یعنی کہ لوگوں کے بیچاروں کی سیلف رسپیکٹ کل کر کے تو ویگنوں پہ, اور اتنی کرنا پڑتا ہے مور دین 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں روز, اور اسی طریقے سے جو فگرز ہیں. سو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سبسڈی آپ کس کو دے رہے ہیں, یہ پیسہ عوام کا ہے تو عوام پہ خرچ ہو رہا ہے, عوام پہ. اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا تو کہاں بچائیں آپ اسٹیل مل سے کیوں نہیں بچاتے؟ یہ جو گورننس بیڈ گورننس کی وجہ سے, اور یہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں پی آئی سے آپ کیوں نہیں بچاتے؟ اور وہاں پہ پیسہ, اور پھر دیکھیں شوگر والوں کو آپ جو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں, یہ شوگر جو ہمارا کارٹل ہے اس کے اوپر جتنا پیسہ حکومت جو یہ جو سبسڈی اور سب کچھ دے دیتی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہو رہا یہ. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا ساری میں جو پبلک ٹریفک یہ جو نظام ہوتا ہے نا ٹرانسپورٹ کا, وہ منافع کی بنیاد کے اوپر نہیں چلایا جاتا کہ ہم نے اس سے پروفٹ کمانا ہے, نہیں, آپ نے بیسیکلی لوگوں کی سہولت کے لیے چلاتے ہیں. لندن کی جو بسز ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, ڈاکٹر صاحب سارا دن ساری رات بسیں خالی چلتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے خالی چلتی رہتی ہیں. بہت کم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رش آورز میں آپ کو سارا کچھ جو سب ویز ہیں جو انڈر گراؤنڈز ہیں وہ آپ دیکھیں اکثر خالی ہوتی ہیں. اچھا, یعنی وہ ٹائمنگ کے علاوہ. یہ انصار صاحب کا بہت اچھا پوائنٹ ہے, میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں ان میں سبسڈی ہوتی ہے, لیکن آپ ان کی سسٹینیبلٹی دیکھتے ہیں. آپ ان ملکوں کا ٹیکس کلیکشن, ان ملکوں کی ہیلتھ پہ اسپینڈنگ کیا ہے, وہ کیا قرضے لے کے وہ سارے بنا رہے ہیں, ان کی اپنی جو معیشت ہے وہ اس پروجیکٹ کو رول آن کر سکتی ہے اگلے 10 سال 12 سال کے لیے. ہماری حالت یہ کہ ہم ہر پروجیکٹ تو ہمارا یہ قرضے پہ آتا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اداروں کو ٹھیک کیجئے, وہی شروع کیا لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, جس وجہ سے آپ نے شروع میں کہا کہ ون آف کے میڈیا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ٹف ہے, تھوڑا سٹیف ہے. ابھی انہوں نے کہا پی آئی اے کو بہتر کیجئے. اب ان سے بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر کون ہو سکتے ہیں؟ ان کو بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے پی آئی اے کو بہتر کیا, کیجئے نہیں کیا. 144 ارب کی آمدن ہو گئی ہے, 38 ارب سے گھاٹا کم ہو کے 17 ارب ہو گیا ہے. جو پوسٹل سروسز ہیں اس میں 70% منافع زیادہ مراد سعید لے کے آئے ہمارے منسٹر. اسی طریقے سے جو کمیونیکیشن کی منسٹری اس میں 53% ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ریلویز کا گھاٹا 36 ارب سے 30 ارب پہ آ گیا ہے. تو سر اگر آپ نہیں بتائیں گے, آپ مستند آدمی ہیں, اگر آپ یہی بات اگر اس طرح سے کر دیں تو مجھے آپ اور بھی اچھے لگیں کہ جیسے انہوں نے پی آئی اے بہتر کی, جیسے انہوں نے پوسٹل بہتر کی, جیسے عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بہتر کیا, جیسے عمران خان اپنے گیس کا, بجلی کا, اب سوائے ٹرانسپورٹیشن کے عمران خان ہر چیز کے پیسے خود دیتے ہیں. اگر یہ فرما دیتے کہ جیسے بوسٹن, جیسے آپ خود دیتے اپنی جیب سے دیتے ہیں, گل صاحب بزدار صاحب بھی دیتے ہیں, دفتر کا گھر کا سب کچھ اپنے جیب سے دیتے ہیں. دیکھیے بزدار صاحب کا جو تو پرسنل میں خرچے کی بات بتا رہا ہوں, بزدار صاحب کا جو تو لیگل انہیں الاؤڈ ہے اسے وہ یوز کرتے ہیں. پرسنل ان کو بتائیں ان کے گھر کے کچن کا پیسہ کون دیتا ہے؟ ان کے جو گھر کی پیسہ تو وہ خود ہی دیتے ہیں, اور جو نہیں, اور ان کی جو گھر کی رینوویشن ہوئی ہے ساری. دیکھیے میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوئی, اگر بعد میں ہوئی ہے تو اس کا جواب آپ کو پنجاب گورنمنٹ سے, میں آپ کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں یہاں کا آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں. جب تک میں وہاں تھا تو آپ کو پورا ڈیٹا وہاں سے بھی پرووائڈ کرتا تھا. پرائم منسٹر اپنے گھر کے, اپنے کچن کے, اپنے بجلی کے تمام بل خود دیتے ہیں. اگر آپ یہ فرما دیتے ہیں, مجھے بتائیے نا, آپ بھی یہاں تھے, ہم بھی یہاں تھے, میں امریکہ میں رہتا تھا, دل خون کے آنسو روتا تھا جو ہماری امریکہ میں عزت ہوتی تھی, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. لوگ جاتے تھے, اگر ان کی ایئرپورٹ پہ تلاشی ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے پرسنل وزٹ ہے, اور اس وزٹ پہ 8.5 لاکھ 10 لاکھ ڈالر خرچ کرتے تھے, اور عمران خان $60,000 میں جاتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیے. بریک کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا سے بنیادی طور پہ اس حکومت کا جھگڑا جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے. آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि तहरीक इंसाफ की मूवमेंट ने हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तानी मीडिया की सपोर्ट जो है उसके ज़रिए अपनी सियासत चलाई और मुफ्त में सियासत चलाई। अपोजिशन पार्टी थी, मीडिया के टेलीविज़न चैनल्स ने, एंकर्स ने, अखबारात ने, ब्लॉग और सफ़ीर ने तहरीक इंसाफ को बेतहाशा सपोर्ट किया। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ मीडिया जो है वो बरसरे पेकार रहा और उसको बहुत तंग किया, उसने कभी मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने के बारे में नहीं सोचा, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत मसलसल मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगल रही है। मीडिया को अपने दुश्मन के तौर पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब हमारे सामने सोशल मीडिया के ऊपर लगाई हुई रेगुलेशंस जो है वो आ रही हैं, जिसे कि हुकूमत जो है वो डिफेंड करते नज़र आती है। ये सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब है। हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का मीडिया से बुनियादी तौर पर झगड़ा आखिर है क्या? क्योंकि मीडिया का काम ही यही है कि हुकूमत की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसकी निशानदही करे, अपोजिशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। इसीलिए एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार मीडिया होता है, ताकि अपोजिशन के जो जज्बात हैं, अपोजिशन के जो आर्गूमेंट्स हैं, उन्हें एक स्पेस मिले। और इसी मीडिया ने इमरान खान साहब के और उनकी पार्टी के आर्गूमेंट्स को हमेशा 5 साल 10 साल बेतहाशा स्पेस प्रोवाइड की। जब जलसागाह खाली भी होता था तो मीडिया जो है उसको भरा ही दिखाता था, ताकि उम्मीद जो है वो वहाँ पे कायम रहे। इसी हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये वही चीज़ है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्रोग्राम के शुरू मैंने कहा कि जो हुकूमत का एक दाखिली मसला है, फॉरेन पॉलिसी में हुकूमत की हम मानते हैं कि खासी अचीवमेंट्स हैं। बुनियादी तौर पे इशू है क्या? हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, ये मज़हर अब्बास साहब का कॉलम है, वाई रूलर्स आर फियरफुल ऑफ मीडिया, मज़हर अब्बास दी न्यूज़ में, फरवरी 17 आज का। उसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर claimed that he had endured media attacks for the last 2 years more than anyone else, and even named Pakistan's largest media houses Jung and Dawn for what he called as publishing false stories against him and the government. फिर आगे कहते हैं, to support his argument he even asked his newly appointed media aide Shahbaz Gill to tell the media about the alleged baseless stories, and the latter said there were 20 such news. आपने कह दिया 20 ऐसी, कौन सी हैं 20 ऐसी खबरें? मैं बता देखिए मोईद, सबसे पहले ये कहना कि किसी मुल्क में आज़ाद मीडिया ना हो तो वो सोसाइटी हेल्दी होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली रबिश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा इसका एक मीडिया की व्हीकल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें हुआ, और ये पार्टी जो है मर्ज की, आम लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे हाथ कोई रिसोर्स आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। 2011 से पहले पाकिस्तान का मीडिया और था। अब मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं नंबर्स देखता हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के नंबर देखता हूँ, मैं नंबर देखता हूँ 2011 से पहले क्या थे, मैं नंबर देखता हूँ 2011 के बाद क्या थे। मुझे नंबर्स नज़र आते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जिनको 10 करोड़ का बजट मिलता था, उन्हें 2-2 अरब का बजट मिला 2013 के बाद। मैं 2011-12 के बाद ये शुरू हो गया। पंजाब में पहले शुरू हुआ, फेडरल में बाद में हुआ। जो तनासब था पैसे का, उनकी थी जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2011-12 के बाद, एग्जैक्ट मैं मंथ नहीं दे रहा, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर कर लूंगा अगर आपको चाहिए हो। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिएगा। जिस काम के ऊपर 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ लगते थे गवर्नमेंट के, वहां पर 20-20 अरब 15-15 अरब वो गवर्नमेंट के 5-5 सालों में, और फिर बाद में 35-40 अरब तक वो बातें गई। एक तो ये हो गया। जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया, स्टेक इन्वॉल्व हो गए, तो जो मीडिया है वो एक्चुअली उसमें से कुछ, नॉट ऑल द मीडिया, कुछ मीडिया उसमें पावर ब्रोकर हो गया। वो पॉलिटिकल पार्टीज का मसल हो गया। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा फेंक सकती हैं उस बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस हो गया और उन्होंने स्पेकुलेशन शुरू कर दी। मैं आपको 3-4 स्पेकुलेशंस बताता हूं जो मेरे नजदीक गद्दारी है। वो क्या है इतनी खतरनाक? फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा अंग्रेजी में नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा ज़मीर इस पे अफसरदा है, लेकिन लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले रहा क्योंकि आप दोनों खफा हो जाएंगे, आप साफी हैं। बड़ा अंग्रेजी का अखबार, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर जा रहा है हमारा चाइना के अंदर उनके साथ नेगोशिएशन करने की, हमें बेल आउट करें, इसमें हेल्प करें क्योंकि आप हमारे दरीना दोस्त हैं। वो वहां लैंड करते हैं और उससे जरा पहले बड़ा अंग्रेजी का अखबार वो खबर लगाता है कि हम सीपैक को रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा। जो कि एक झूठी खबर है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर लैंड करते हैं, वहां पे एनवायरमेंट ही और है, क्योंकि वो उनको ये नहीं कि उनको सीपैक रिव्यू का कोई डर है चाइना को, उनके लिए एक काइंड ऑफ इंसल्ट है। सीपैक का रिव्यू नहीं हुआ, कोई ऐसा रिव्यू हम नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई रिव्यू हम नहीं कर रहे थे, जैसी खबर लगाई ट्विस्ट करना ना। दूसरी बात, एक और चैनल ने कहा प्राइम मिनिस्टर की डिवोर्स हो रही है। अब ये खबरें हैं, ये बड़े अखबारों की खबरें हैं, मुझे बताइए ये जर्नलिज्म है? दिस इज नॉट जर्नलिज्म,
اور اس وجہ سے یہ خبر جو تیسری یہ خبر نہیں تھی, چھوڑ دیں, خبر دی, میں خبر دی. آج کل آپ کو اخبار میں, ابھی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں ساری بات کیا کسی اخبار میں, میں سر سوشل میڈیا کی سپیس میں بھی, جب ابھی ایک سوشل میڈیا پہ خبر بریک کی گئی جس میں میں مظہر عباس صاحب کو سلام کروں گا, انہوں نے بھی اس خبر میں پارٹ آف حصہ لیا, لیکن اگلے دن انہوں نے کہا کہ ان کی خبر غلط تھی اور وہ واپس لیتے ہیں, ٹویٹ کیا انہوں نے. سو آئی سلیوٹ ہم, آئی ریکگنائز ہم, ہی از دا ڈیسنٹ گائے. کسی اور نے یہی اسپیکولیشن کی غلط کہ فائنانس منسٹر چینج ہو رہے ہیں اور لوگوں کا 100 ارب سے زیادہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں. جب تک تو آپ عمران خان پہ اٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کون سے چینج ہو رہا ہے, اسد عمر تو چینج ہو گیا. نہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, پچھلے ہفتے یہ ہوا, پچھلے ہفتے کی اسپیکولیشن ہوئی ٹویٹ کے اوپر. اچھا, وہ ٹویٹ کے, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کی بھی میرے پہلے بھی جو خبریں کہہ رہے ہیں خبریں نہیں تھی, وہ بھی ٹویٹس تھے, کچھ ٹویٹس اور کچھ نہیں. یہ سی پیک ریویو کی خبر تھی اور بڑے کی تھی. ابھی ریکوڈیک کا میں نے, کیا کریں گے آپ جو ارریسپانسبل ٹویٹ سے اس کو سزا دیں؟ دیکھیے, ملیشیا نے 10 ایئرز تک جھوٹ پھیلانے پر, ملیشیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, موسٹ سیولائزڈ کنٹری ہے, انہوں نے 10 ایئر تک پریزن کی اپنی ریگولیشن لے کے آئے. میڈیا جھوٹ, ملیشیا میں آپ بات نہیں کر سکتے اگینسٹ دا گورنمنٹ. ہاں, ملیشیا آگے چلیے, وہاں میڈیا کا تو آپ وہاں بول نہیں سکتے. بات کر لیں, مجھے بات پوری کر لیں. میڈیا نہیں بول سکتا, انڈیا ہوگا یا برطانیہ ہوگا. میں نے آپ کو یہ کہا, اگر تو کبھی پوری دنیا کے مغربی میڈیا یا UN نے کبھی کہا ہے کہ وہاں میڈیا آزادی, تو میں آپ کی بات مان لوں گا. میرے خیال میں ان کے ساتھ ٹھیک ہے. ملیشیا کو کون کہہ رہا ہے ڈیموکریسی؟ نہ ترکی ڈیموکریسی ہے نہ ملیشیا. آئی بلیو دیٹ. وہاں میڈیا کی بات کریں. میرے خیال میں ملیشیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, میں وہاں رہا بھی ہوں, لوگوں کے پاس آزادی رائے کا حق ہے. بہرحال وہ ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی. امریکہ میں آپ بھی رہے, میں بھی رہا. ہاں, امریکہ میں تو کسی کو ٹویٹ پہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ٹویٹ کر سکتا ہے بڑا جرنلسٹ, اور اون کر سکتا ہے اس سٹوری کو جس میں وہ اسپیکولیشن کرے. ایسی نہیں, ٹویٹ نہیں, یہاں کسی نے نون آدمی نے کیا, جی بالکل نون آدمی نے کیا, ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے کیا, جو پہلے ایک بہت بڑے چینل کے اوپر ہماری پارٹی کے سلوگن کے نام سے شو کیا کرتے تھے. جو ہماری پارٹی کا سلوگن تھا اس کی تحقیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے شو کا نام رکھا جو ہمارا تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا. چھوڑ دیں, میں ڈیبیٹ میں نہیں جاتا, آپ کو بھی پتا ہے, ان کو پتہ چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے, جب آپ ایک اور چینل ہے جنہوں نے کل آن ایئر کیا 6 منٹ 31 سیکنڈ کا کلپ کیا, یہ سننے والی بات ہے. ابھی آپ کے الزامات 6 منٹ 31 سیکنڈ کا کلپ کیا, 6 منٹ 29 سیکنڈ کے کلپ میں 4 سیکنڈ آخری چھوڑ کے پہلے سارے سیکنڈ کہہ رہا ہے وزیر اعظم اپنی گرل فرینڈ کو چھٹیوں پہ لے کے گئے, اور آخر پہ کہا برطانوی وزیر اعظم. یہ جرنلزم نہیں ہے سر. جو اچھے جرنلسٹ ہیں ان کا بھی بیڑا گرک کیا. آپ کے الزامات کی لسٹ خاصی لمبی ہوگی. انصار عباسی صاحب, دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا نا, فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا انہوں نے. اچھا, ٹھیک ہے, بس وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خاتون کوئی پتہ نہیں کسی کی پریگننسی والی, مجھے کوئی خبر بتا دیں. میں تو کسی اخبار میں سوشل میڈیا کی بات کی. نہیں, آپ نے میڈیا کی بات کی. پہلے ایک منٹ. اچھا, انہوں نے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل نیوز پیپر کے حوالے سے وہ سی پیک کے ریویو کی بات کی. پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پوری پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ہم جب آئیں گے تو سی پیک کو ریویو کریں گے, اور پھر ان کے منسٹر کامرس نے ایڈوائزر انہوں نے کیا کہا اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے. آرمی چیف انہوں نے انٹرویو دیا تھا. آرمی چیف ہیڈ ٹو گو وزٹ چائنا, اور ان کو جا کے انہوں نے معاملات ٹھیک کیے, اور بہت ہی بگڑ گئے تھے حالات سی پیک کے بارے میں. لیکن ایک بات, بالکل ارسپانسبل میڈیا ہے, مطلب ہوتے ہیں لوگ ارسپانسبل میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ارسپانسبل لوگ بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ میں ایک بات بتاؤں, میں ان لوگوں میں سے ہوں ڈاکٹر صاحب, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مین اسٹریم میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے یہ جو سوشل میڈیا اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ کو, مطلب ناٹ بیکاز آف پولیٹیکل ریزنز کہ جی آپ کو کوئی کیا پسند ہے, کوئی کیا پسند نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا کہ نا غداری کیا فرض کریں اس اخبار نے, میں ان کو یہ کہوں گا کہ یو شوڈ پروسیڈ ایز پر لا آف دا لینڈ. آپ ان کو غداری کا کیس کریں. غداری کیسے ثابت کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ غداری نہیں ہے, وہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ غداری. اور دوسری ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ملک صاحب کو بھی ذرا. نہیں ڈاکٹر صاحب, غلط قسم کی باتیں کی جاتی ہیں سیاستدانوں کے بارے میں, اور عمران خان صاحب, میں آپ کو ویسے بتاؤں سر, ملک صاحب کو ایک منٹ چھوٹی سی بات, بہت کچھ خان صاحب بھی باتیں کرتے تھے جو لائیو ٹیلی ویژن چینل چلاتے تھے. میں کہتا ہوں وہ بھی چیزیں نہیں چلنی چاہیے. لیکن ایک بات, جس طرح برٹن میں آپ ڈیفیمیشن لاز کو آپ مضبوط کریں اس ملک میں, اور لیکن سزا کون دے گا, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. مالک صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے جھگڑے کو؟
डॉक्टर साहब आए ज़ूद पशेमा का पशेमा होना, मैं तो डॉक्टर शहबाज गिल, मुझे बड़ा ही अफसोस है इस सारी पूरे नरेटिव पे। मैं तो एक एक करके गिनवाऊँ, ये 20 केसेस की बात करते हैं, मैं तो सैकड़ों गिनाऊँ जो मंसूब हैं इमरान खान के साथ। और फिर जिन टीवी चैनल्स पे और जिन मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक मलिशियस कैंपेन जिसके बेनिफिशरी इमरान खान है, वो तो अनएंडिंग लिस्ट है। कोई एक खबर भी दुरुस्त हो तो जिस पर बात की जा सकती हो। और अगर आज ये शिकवा है कि अगर कोई ऐसा अंग्रेज़ी का अखबार कोई एक खबर देता है जिस पर इंटरनेशनल कोई इनको डिफ़िकल्टी आई अपने किसी एक बायलैटरल अरेंजमेंट में, तो कितने गिनवाऊँ जो इमरान खान की बदौलत आए। उसी मुल्क के सदर के दौरे के मौके की स्टेटमेंट निकाल के दूं और कैसे चली, और धरने के टाइम पर वो सारे बयानात दूं जब चीनी सदर की आमद का मौका था। फिर मैं आपको बताऊं कि उन चीनी प्रोजेक्ट्स पर जिनको चीनी सफारत खाने के ज़िम्मेदारान को आके बताना पड़ा कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत एक सियासी जमात इस्तेमाल ना करे नाम, वो बताऊं कि ये SCCP का जो चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ जो खतो किताबत थी वो ला कर दूं। कम ऑन, ये आप डॉक्टर साहब जो आज आपका बेसिकली होता क्या है, एक प्रोपेगेशनिस्ट रजीम है। जब तक वो प्रोपेगेंडा उसको अपने फेवर में जाता नजर आता है तब तक वो उससे बेनिफिट करता है, ये हम सबको पता है। और जिस वक्त वो उस प्रोपेगेंडे का टॉल उस पर आना शुरू होता है कि यानी अब वो प्रोपेगेंडा उसके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया उसने, तो फिर उसको वो रेगुलेट करता है। ये एक अथॉरिटेरियन प्रैक्टिस है जो आज तहरीक इंसाफ अपनी पूरे जोर और शदोमद के साथ करने जा रही है। अगर आज ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने जा रहे हैं या किसी अखबार की खबर की सच्चाई पर इनको कोई एतराज़ है, तो उसके साथ इससे पहले तो हम यही सुनते रहे कि आओ भाई आके उसकी तरदीद करके अपनी बात की वजाहत कर लेते। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था। अगर ये सारे मामलात जिन पे डॉक्टर शहबाज गिल ये समझ रहे हैं कि इस बुनियाद पर ये जो इन्होंने अभी मामलात उठाए हैं, तो इनमें से किसी एक पे चले, लेट्स अभी जो भी बात की अब्बास साहब ने, एक को टेस्ट बना लेते हैं सिर्फ। मैं एक्चुअली उस सारी पूरी अरेंजमेंट से वाकिफ़ हूँ कि जब चाइनीज़ एम्बेसडर को खुद आकर उसकी वजाहत करनी पड़ी, और फिर जब रज़ाक दाऊद साहब ने ये स्टेटमेंट दी, वो खाली रज़ाक दाऊद साहब की थोड़ी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मखदूम खुसरो बख्तियार भी साथ बैठे थे। और फिर जब आप बात कर रहे हैं कि जो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठे, तो वो चाइनीज़ ने खुद उठाए। कैसी इनकी बायलैटरल अरेंजमेंट थी, और किस मामले पर जाके ये बात करते वक्त ये आज उस अखबार को एक अपना केस स्टडी के तौर पे पेश कर रहे हैं। अगर तो सिर्फ फॉल्स न्यूज़ को डिसेमिनेट करना, तो वो तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि वो तो 24-24 घंटे की मैराथन लाइव कवरेजेस थी, हमने देखी हैं, फॉल्स न्यूज़ पर थी। और उसके ऊपर जो पूरा एक स्टेज सेट किया गया था वो भी देखा था। सर ऐसे नहीं होता। अगर ये मामला आज हेट स्पीच है तो जिम्मेदारी सारी तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे में जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि अगर किसी तरह से रेगुलेट करना है, यस मेरी एक बड़ी ऑनेस्ट इस पे फीलिंग है कि गवर्नमेंट को, प्रीवियस गवर्नमेंट्स को, ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलके मीडिया रेगुलेशंस जो हैं वो ऑपोजिशन और हुकूमत को बाहमी मिलके, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब देखिए, एक मामला जिस पर जरूर मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। हाँ मलिक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अमेरिका में जो प्राइमरी शुरू हुई हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो किस तरह अमेरिका के सियासी इंतखाबात के अमल में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के शामिल हो रही है, उसमें हिस्सा ले रही है, उस हवाले से कांग्रेसनल सीट के एक जो रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के इलेक्शन के लिए प्राइमरीज में, उनसे भी बात करेंगे जनाब लईकुर रहमान साहब से, और ह्यूस्टन के हवाले से वहाँ सियासत में क्या हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा,
امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے ہیوسٹن، جہاں کی آبادی ہے تقریباً 70 لاکھ۔ نہ صرف یہ کہ نیو یارک اور کیلیفورنیا، لاس اینجلس کے بعد یہ امریکہ کا تیسرا بڑا شہر ہے، بلکہ یہ شہر کو ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ یہاں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا یہ سب سے بڑا گڑھ ہے۔ یہاں ہندوستانی نژاد امریکن جو امیگرنٹ ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں، اور پاکستانی نژاد امریکن جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب سے چند ماہ پہلے جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ پہنچے تو یہیں پر ہندوستانی کمیونٹی نے ہاؤڈی موڈی کا جو ایک تقریب ہے اس کا اہتمام کیا، جس میں 40-50 ہزار لوگ جو ہے انہوں نے شرکت کی، لیکن پاکستانیوں نے بھی، پاکستانی کمیونٹی نے اس کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر جو ہے وہ رد عمل کیا تھا۔ اب یہ وہ شہر ہے جہاں پر اب اس وقت جو پروسیس ہے پولیٹیکل شروع ہوا، اس پولیٹیکل پروسیس میں جو پرائمریز بھی شروع ہو گئی ہیں کانگریس کے حوالے سے، جس میں اکراس دی امریکہ بہت سے 5 غالباً 4 یا 5 پاکستانی نژاد جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ خود ہیوسٹن کے اندر جو سب سے بڑا گڑھ ہے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا، یہاں جو نچلے درجے کے انتخابات ہیں اس میں نبیل شیخ اور مو نہاد جو ہیں وہ سٹی لیول پوزیشنز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور کانگریس کی سیٹ کے لیے جو پرائمریز کا آغاز ہوا اس میں لئیک الرحمان جو ایک کامیاب بزنس مین ہے ہیوسٹن کے ایریا کے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے فون لائن پہ اس وقت لئیک الرحمان صاحب نے ہیوسٹن سے جوائن کیا ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ السلام علیکم لئیک الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام پیرزادہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ تھینکس میرا فار نام جوائننگ۔ لئیک رحمان ہے۔ جی لئیک رحمان، لئیک رحمان صاحب یہ بتائیے کہ پاکستانی کی جو کمیونٹی ہے اس کا امریکہ کے پولیٹیکل پروسیس میں اس کی جو نمائندگی ہے یا اس کا رول ہے وہ ہندوستانی کمیونٹی کے مقابلے میں اتنا کم کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات پیرزادہ صاحب، میں آپ کو آئی ٹیک مائی ہیٹس آف فار انڈین کمیونٹی جو بڑھ چڑھ کے کھڑے ہو رہے ہیں کانگریشنل پوزیشنز کے لیے۔ اس وقت ان کے آلریڈی 5 انڈین کمیونٹی کے 5 کانگریس مین ہیں۔ آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ۔ ہماری طرف سے اس وقت اٹس اے ویری لو ٹرن آؤٹ۔ اس وقت جو ہے ہیوسٹن میں تو ہماری بہت اچھی پوزیشن تھی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ 7 جہاں سے میں کھڑا ہو رہا ہوں وہاں پر تقریباً 17,000 ہماری کمیونٹی ممبرز ہیں، اور میں نے ڈیٹا انالیسس فورٹ بینڈ کا تو نہیں کیا، اور جو ڈسٹرکٹ 22 ہے وہاں ہمارے تقریباً 40,000 ہوتے تھے، اور اس وقت میری ڈسٹرکٹ میں ہر کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں امریکہ میں اس وقت 435 کانگریشنل ڈسٹرکٹ ہیں، ہر کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں 7,20,000 بندے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جب پرائمری ہوتی ہے صرف 30,000 ووٹ کرنے آتی ہیں۔ اس وقت میرے خلاف 3 اور ریپبلکن سائڈ سے میرے خلاف امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمارے میں سے جو بھی 8,000 9,000 لے گا جیت جائے گا وہ پرائمری ونر ہوگا۔ تو بیسڈ آن دا ڈیٹا انالیٹکس صرف ہماری کمیونٹی کا، فورگیٹ اباؤٹ ادر دوسرا ووٹ، صرف ہماری کمیونٹی کین میک 1 کانگریسمین آؤٹ آف دس۔ تو اس وقت بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کمیونٹی نے اسپیشلی ہیوسٹن سے اور دوسری جو دوسری ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر زیادہ ہمارے لوگ ہیں وہاں سے رجسٹر نہیں کیا، یا کسی کوئی ہماری طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوا فرام کوئی ٹو اسلام۔ تو اس وقت جو ہے وی نیڈ ٹو انکریج پیپل۔ کل جو ہے مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر میں غلط ہوں تو بتا دیجیے گا، کیا یہ صحیح ہے کہ سب سے بڑی پاکستانی کمیونٹی، امریکن پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ہیوسٹن میں ہی ہے؟ اس وقت جو مجھے نمبر دیکھیں، میں تو سرپرائز ہو گیا جب میں نے دیکھا۔ آج سے 20 سال پہلے میرا جب میرا دوست اسی ڈسٹرکٹ سے کھڑا ہوا تھا، اس وقت ہمارے رجسٹرڈ ممبر ووٹرز جو تھے 1000 تھے میری ڈسٹرکٹ۔ اس وقت جو ہے آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ ہمارا تو وی کین میک اے کانگریس میں ایزی فرام دیز 2 ڈسٹرکٹ جس طرح کے نمبرز ہیں، بٹ اس وقت آئی ڈونٹ نو کہ نیو یارک اور دوسری علاقوں کے کیسے ہیں یا شکاگو کے، بٹ اس وقت ہیوسٹن میں تو ایٹ لیسٹ وی کین ہیو 2 کانگریس مین۔ اچھا، یو کین ہیو 2 کانگریس مین۔ ذرا کوئکلی رکیے گا ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ چونکہ شکاگو سے آپ کا تعلق ہے، سو شکاگو میں کیا صورتحال ہے پاکستانی اوریجنل کمیونٹی کی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں میں پہلے لائک صاحب کو اپریشیٹ کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن ہو رہا تو ہم پروگرام کیا کرتے تھے امریکہ میں جو، اور یو کے میں آپ کا براڈ کاسٹ ہوتا تھا، اور اس میں ایک سجیشن دیا کرتا تھا کہ پاکستانی ڈائسپورا کو ریپبلکن پارٹی کی طرف آنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی سارے کے سارے پاکستانی ڈیموکریٹس میں چلے گئے، اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہاں گورنمنٹ انٹرچینج ہوتی ہے، تو جب ریپبلکن آتے ہیں تو ہماری کوئی پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ تو سے ہوتی ہے، لیکن پاکستانی ڈائسپورا جو اپنا رول اس پارٹی میں پولیٹیکلی پلے کر سکتا وہ نہیں ہوتا۔ نہ ہمارے ڈونرز بہت زیادہ ریپبلکن کی طرف دیکھتے تھے، تو میں پہلے تو بہت خوش ہوا ہوں
کہ لائق صاحب نے یا دوسرے جو ممبران ہیں اس ٹرینڈ کو توڑا. وہ اس ٹرینڈ کو توڑا اور وہ ریپبلکن پارٹی میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات کامنٹ آن شکاگو. جی شکاگو میرے خیال میں میری جو ذاتی اسیسمنٹ ہے دوسری بڑی کمیونٹی جو ہے وہ شکاگو میں ہے پاکستانی آفٹر نیو یارک. لیکن ہیوسٹن اور ڈیلس دونوں شہر جو ہیں وہاں بہت تیزی سے پاکستانی موو ہو رہے ہیں. شاید اب وہاں نمبر زیادہ ہو گیا ہو. تو میرے خیال میں شکاگو میں ولا پارک اور دوسری ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی ماسکس ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کی ہیں اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ نیبرہڈس میں رہتے ہیں. تو وہ بہت اچھے ایریاز ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے لائق صاحب سے, لائق رحمان صاحب؟ دیکھیں میں صرف ایک بات مجھے کہ جی آپ جب برٹن کو دیکھتے ہیں, یورپ کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ ہیں تو ان کا انفلوئنس اپنی ایڈمنسٹریشنز کے اوپر ایز اگینسٹ امریکہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. برٹن میں آپ دیکھ لیں, اوسلو میں دیکھ لیں, ای یو میں دیکھ لیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بے شک آپ کانگریس میں نہیں گئے, سینٹ میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی دوستیاں بھی ہیں, ٹرمپ سے بھی ہیں, کلنٹن سے بھی تھی, سب. تو وہ انفلوئنس کیوں نہیں ہوتا؟ لائق صاحب اس کو کیسے آپ ہمیں سمجھائیں گے یہاں پاکستان میں کہ جس طرح برطانیہ میں پاکستانیوں کو پولیٹیکل انفلوئنس ہے, امریکہ میں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نمبرز دے اسپیک فار دیم سیلف. اس وقت آپ دیکھیں ہماری جو کمیونٹی کا سب سے بڑا جو پیسے والے ہیں وہ ایک چیک ڈونیشن کر دیتے ہیں اور ایک تصویر اپنے ڈرائنگ روم میں لکھا دیتے ہیں وہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ کہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں. جو ہمارے گراس روٹس ہیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے وہ بن گئے ہیں گراس روٹس, اور ان کو ہر 2 سال کے بعد جا کے وہ کنونشن میں جاتے ہیں, اسٹیٹ کنونشن یا نیشنل کنونشن میں تصویریں لگا کے آتے ہیں. اور جو اسپیشلی ٹیکسس میں جو میں بتاتا ہوں, جیسے ہمارے جو یہ فار سم ریزن ہمارے سارے لوگ جو ہے نا ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف گئے ہیں. دے بیکیم بیٹوز آرمی, جس نے بیٹو کو تقریباً الیکشن جتا دیا تھا ٹیکسس سے. انفارچونیٹلی ڈیموکریٹس نے ان ریٹرن کچھ بھی نہیں کیا اس کمیونٹی کے لیے. دیر واز ناٹ اے سنگل کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اوباما نے اس کمیونٹی کا کچھ نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے ملینز دیے ڈیموکریٹ پارٹی کو اور ملینز آف ڈالرز. اور دوسری طرف سے کوئی مطلب کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. اور اگر آپ فارن پالیسی دیکھیں ڈیموکریٹس کی, انہوں نے پورا پاکستان کے اوپر تو خیر روز ہی ڈرون اٹیک کرتے تھے پریزیڈنٹ اوباما. انہوں نے پورا ریجن کو ڈیسٹیبلائز کیا اپنی پالیسی, انٹرنیشنل پالیسی سے, جیسے پورا لیبیا, سیریا سارے پورٹ کیے اور بے گھر لوگ ہو گئے. تو آئی مین دا تھنگ از we have to be in ہماری کمیونٹی کو we have to be in both parties. He's right. Main thing is I love میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں because I love my district, I love my people, and most important I'm running, I'm a very reluctant candidate. مجھے اس وقت میری بڑی responsibilities. First of all, I have a business to run, I have a mother to take care, aging mother to take care of. اس وقت the only reason I'm running is because کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا. I'm running for the future of our children, I'm running for our future generation. اور ہمیں اسی لیے انوالو ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان میڈیسن, وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان انجینئرنگ. ہمیں اس پروسیس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جہاں پہ ہمارے پاس ایک لاسٹ کوسچن ہے لائق رحمان صاحب, ایک لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ نے کہا کہ وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان میڈیسن, انجینئرنگ کی بات صحیح ہے, لیکن سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, لا, اینتھروپولوجی, ان سبجیکٹس میں غالباً دوسری تیسری جنریشن کے پاکستانی بچے جو ہیں وہ بہت کم گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ I mean, they look at income level feedback, but for running for Congress, you really don't need any of these qualifications. اب دیکھیں on the other side, you look at other successful communities. اب Indians اتنے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, but they go and run. ڈاکٹر ہوتا ہے, they go and run. They don't have the intimidation. I do not know ہماری پاکستانی کمیونٹی کو کیوں intimidation ہے کھڑے ہونے کا. I'm hoping کہ اور بھی لوگ اگلی بار کھڑے ہوں, وہ اپنا جو کہتے ہیں نا ہمارے لینگویج میں, اور بھی لوگ کھڑے ہوں. بہت شکریہ لائق رحمان صاحب, بہت شکریہ. ہیوسٹن سے کانگریس کی سیٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہمیں جوائن کیا فون پہ. ایک نیا ہم نے آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دکھایا امریکن پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین بہت شکریہ.